खुदा यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। आज सुबह फिर मैं प्रोग्राम नूर सहर को लेकर आपके सामने हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये तालीमी सिलसिला शॉर्ट डिवोशनल मैसेजेस हैं जो सिर्फ़ ऐसे वक्त पे हैं जब सारे लोग अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं। सुबह जब स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स जाने वाले होते हैं, हमारे भाई जो किसी नौकरी पे जाने के लिए तैयार होते हैं या अपने कारोबार पर जाने के लिए वो तैयारी कर रहे होते हैं, और हमारी बेटियां और हमारी बहनें जो घरों पे होती हैं, क्योंकि वो सुबह को टाइम है और इतना वक्त नहीं दे पाते खुदावंद के कलाम को। हर एक को ये जल्दी होती है कि जितनी जल्दी हो सके वो अपना काम निपटा के अपने मंजिल के लिए रवाना हो सके, चाहे वो स्कूल जाते हैं या जॉब पे जाते हैं। तो ये मैसेजेस तैयार करके आप तक पहुंचाने का सिलसिला हमने इसीलिए शुरू किया कि हर सुबह आप एक छोटी सी आयत को सुनकर उस पर अमल करने वाले बन सकें और सारा दिन उस पर गौर व खोज करें, क्योंकि एक बात पर तवज्जो मरकूज़ करना ज़्यादा आसान होता है। तो इसीलिए ये कोई तफसीरी वाज़, कोई उन्वान पे मज़मून या कोई बहस मुबासा नहीं, सिर्फ़ एक आयत होती है जो हम आपके लिए तैयार करते हैं। आप उसको सुनकर उसको समझें, और जब सारा दिन जब भी आप किसी भी फरागत में हो, फारग हो, तो सोचें कि आप उस पर कैसे अमल कर सकते हैं। तो आज जो खुदावंद ने कलाम हमें दिया है, निकालिए मेरे साथ मिसाल की किताब, उसका 4 बाब और उसकी 8 आयत। खुदावंद का सारा कलाम बड़ा अजीम और बाबरकत है, लेकिन आज की जो आयत है वो भी बड़ी बाबरकत है और हमारे लिए बड़ी सबक आमोज़ और क़ुव्वत का बाइस है। तो आयत इस तरह से है, मिसाल 4 बाब उसकी 8 आयत। उसकी ताज़ीम कर, वो तुझे सरफराज करेगी। जब तू उसे गले लगाएगा वो तुझे इज़्ज़त बख्शेगी। कौन? खुदा की ताज़ीम, उसकी इज़्ज़त करना और खुदा से प्यार करना। जब हम खुदा की इज़्ज़त करते हैं तो वो हमें, उसकी इज़्ज़त करना हमें सरफराज करता है और वो हमें गले से लगाता है। हम इसी को देखते हैं ग़ज़ल व ग़ज़लात की किताब में, उसका 2 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, और उसका दाहिना हाथ मुझे गले से लगाता है। उसका दाहिना हाथ किसका? खुदावंद का दाहिना हाथ मुझे गले से लगाता है। लेकिन किसको? जो उससे प्यार करता है। जो उससे प्यार नहीं करते, खुदावंद उनको भी प्यार करता है और वो चाहता है कि उनकी तौबा तक नौबत पहुँचे। वो अपने गुनाहों का इकरार करें, उनसे तौबा करें और वो मेरे पास आएँ। लेकिन वो उस सूरत में है जब वो मुंतज़िर होता है, वो उस सूरत में है जब कोई तौबा करे और उससे इल्तिजा करे और उससे कहे कि ऐ खुदा, मैंने तौबा कर ली है और तू मुझे कबूल कर। लेकिन ऐसे जो पहले से तौबा कर चुके हैं और उसके साथ चलते हैं, उनके लिए क्या है? खुदा उनकी जो उसकी ताज़ीम करते, खुदा उन्हें सरफराज करता है। उसकी ताज़ीम क्या है? क्या उसकी बाज़ दफ़ा हम देखते हैं जिस हम मुआशरे में रहते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस के मज़ाहिब के लोग अपने मुक़द्दस किताबों की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, हम भी करते हैं।
लेकिन जिस इज़्ज़त और एहतराम से वो अपनी मुक़द्दस किताबों को पकड़ते हैं, उनके ऊपर उन्होंने ग़िलाफ़ चढ़ाए होते हैं, उनको बोसा करते हैं, उनको ऊंचे मकामों पर रखते हैं, हमारे लोग भी करते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों से ये सारे जो हैं ये ज़ाहरी बातें हैं। ये अमल जो है कि किसी भी मुक़द्दस किताब को पकड़ना, उसको किसी साफ़ सुथरे कपड़े में उसके ऊपर ग़िलाफ़ चढ़ाना, उसको लपेट के उसको बोसा देकर फिर ऊंची जगह पर रख देना बड़ी अच्छी बात है। ये भी खुदा की इज़्ज़त है कि हमारे दिल में उसकी ताज़ीम है। लेकिन क्या खुदा हमसे ये चाहता है कि हम उसके कलाम को पकड़ें, उसको साफ़ करें और उसके बोसे लें और उसके बाद उसे ऊंची जगह पे रख दें और फिर 3 माह तक 6 माह तक वो वहीं पे कलाम पड़ा रहे और हम ना उसे पकड़ें, ना उसको खोलें, ना उसमें से पढ़ें? क्या खुदा ये चाहता है? नहीं, बल्कि खुदा ये चाहता है और उसकी ताज़ीम ये है कि हम हर रोज़ उसको याद करें। जब एक बच्चा, जो मुहज़्ज़ब घरों के बच्चे हैं, ऐसे वालिदैन जिन्होंने बच्चों को अच्छी तालीमात दी हैं, उन्हें सलीका सिखाया है, उन्हें ये बताया हुआ है कि मुआशरा क्या है, मज़हब क्या है, किसी के साथ रहन सहन क्या है, इज़्ज़त व एहतराम क्या है। अगर हम ऐसे ख़ानदानों को देखें तो उनके बच्चे जब सुबह सो के उठते हैं, अपने रूम में होते हैं, वो जब रूम से बाहर जाते हैं तो अपने माँ बाप को, अपने बड़े भाइयों को, अपने छोटे जो उनसे हैं उन सब को वो सलाम करते हैं। अच्छा, उसके कई तरीक़ाकार हैं। कुछ गुड मॉर्निंग कहते हैं, कुछ अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो सलाम कहते हैं, अपने बाप को और तरह मिलते हैं, अपनी वालदा को और तरह मिलते हैं, बड़े भाई को और इज़्ज़त देते हैं। ये मैं हर घर की बात नहीं कर रहा, ये मैं मुहज़्ज़ब घरों की बात कर रहा हूँ। अगर हम मुहज़्ज़ब घराने के लोग नहीं तो हमें सीखना चाहिए कि हम जब सोकर उठते हैं सुबह, उस वक्त जब हम कहीं बाहर होते हैं नौकरी पे, स्कूल में, तो जब घर वापस आते हैं उस वक्त, जब कोई हमारे घर में आए उस वक्त हमें किसी भी आने वाले पर सलामती भेजना चाहिए। वो हम उसे सलाम कहें या उसे गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये जो इंग्लिश के अल्फाज हैं वो कहें, या जो भी अल्फाज आप समझते हैं उसके लिए काबिल एहतराम हैं वो कहें। तो जब हम ये कहते हैं तो जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो देखने वाले हैं, वैसे हमारे वालिदैन और खुदावंद भी इस बात पर खुश होता है, क्योंकि जब हम किसी को सलाम कहते हैं, जब हम किसी की सलामती चाहते हैं, तो खुदावंद कहता है कि हर एक की सलामती चाहो तो हम उस पर सलामती भेजते हैं। और कलाम में लिखा हुआ है कि वही बरकत, वही सलामती जो है वो जो इंसान होता है उसके ऊपर वापस आती है। तो हम ताज़ीम करते हैं किसकी? अपने बड़े की, बड़े भाई की, बड़ी बहन की, माँ की, और जो छोटे होते हैं उनको भी हम सलाम करते हैं ताकि उन्हें इल्म हो, उन्हें पता हो कि हमने जब थोड़े बड़े होंगे तो हमने अपने बड़े की कैसे इज़्ज़त करनी है। अब ये तो है हमारा मुआशरती हिस्सा, जो हम इस मुआशरे में रहते हुए मुहज़्ज़ब मुआशरे की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मुहज़्ज़ब मुआशरे के हम बासी हैं, रहने वाले हैं, तो ये हमारा तरीका है। और जो खुदा का तरीका है उसमें भी ये फिर यही लिखा है कि उसकी ताज़ीम कर, वो तुझे सरफराज करेगी। उसकी ताज़ीम क्या है? उसको सलाम करना, सुबह उठ के
جیسے ہم ماں باپ کی سلامتی چاہتے ہیں، ہم خدا کی سلامتی نہیں چاہ سکتے، کیونکہ خدا خود ہمیں سلامتی بخشتا ہے، لیکن ہم دعا کے ذریعے، ہم کلام کے ذریعے ہم اس کو یاد کر سکتے ہیں، اور دعا کے ذریعے ہم خدا کو ہمیشہ اس کی شکر گزاری کر کے اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اور یہی ہمارا خدا کو سلام ہے، یہی ہمارے خدا کے جو شکر گزاری کرتے ہیں اس کی تعظیم ہے، کہ اس کی عزت کرنا، سب سے پہلا درجہ خداوند کو دینا۔ اور ایسے وہی خاندان جن کو میں مہذب کہہ رہا ہوں، وہ خاندان کیا کرتے ہیں؟ ان کے بچے جو ہیں وہ اپنے بیڈ پر اٹھتے ہیں، اٹھ کر پہلے وہ بیڈ پر ہی دعا کرتے ہیں اور پھر وہ کمرے سے باہر نکلتے ہیں۔ اس کے بعد جب کبھی وہ اپنے جاب پہ کہیں پہ جانے لگتے ہیں تو سارے ایک بار کھانے کی ٹیبل پہ اکٹھے ہو کے کھانے پہ دعا کرتے ہیں، خداوند کی برکت اس کھانے پہ چاہتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب وہ لوگ گھر سے باہر جانے لگتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے سفر جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ 4 منٹ کی مسافت ہے، چاہے وہ 2 گھنٹے کا سفر ہے یا اس سے بھی لمبا، وہ سفر میں آنے اور جانے کی دعا کرتے ہیں، وہ خداوند کو یاد کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، وہ اس سے مدد چاہتے ہیں، اس کو اول درجہ دیتے ہیں کہ تیرے بغیر ہم کچھ بھی نہیں، اور تو ہماری مدد کرے گا تو ہم یہ سفر طے کر پائیں گے۔ پھر وہ ایسی دعا کرتے ہیں کہ خدا تو ہمیں یہ توفیق دے کہ جب ہم واپس اپنے گھر کو لوٹیں تو بھی تیرے نام کی شکر گزاری کر سکیں اور تیری تعظیم کر سکیں، تجھے تیری تعریف کر سکیں کہ تو نے ہمیں صحیح سلامت واپس اپنے گھر میں لایا۔ تو یہ ساری بات ہوتی ہے خداوند کی تعظیم، اس کو کہتے ہیں کہ ہر ایک کام میں خدا کو عزت دینا، ہر ایک کام میں خدا کی تعریف کرنا۔ جب ہم کوئی بھی گھر پہ آتا ہے جب بڑا ہوتا ہے، یا کوئی بھی ہم کسی ایسے پروگرام میں، کسی ایسے اجلاس میں، کسی ایسی ایسوسیشن میں ہم جاتے ہیں، تو جو بھی کوئی مہمان خصوصی ہوتا ہے یا اس کے ساتھ مہمان خصوصی کا تو ایک خاص پروٹوکول ہوتا ہے، اسے تو ریسیو کرنے کے لیے بڑے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو اس کے ساتھ لوگ آئے ہوتے ہیں انہوں نے عام لوگوں میں بیٹھنا ہوتا ہے، تھوڑا سا ہٹ کے عام لوگوں میں بیٹھنا ہوتا ہے، تو وہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور انہیں خاص نشستوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ نے یہاں بیٹھنا ہے۔ اگر کوئی ایسا انتظام نہیں تو وہ جو بیٹھا ہوا شخص ہوتا ہے اسے پتہ ہے کہ میں میزبان ہوں یا میں میزبان کا مہمان ہوں، اور وہ ایسا مہمان ہوں جو اسی علاقے کا ہوں، تو وہ کھڑے ہو کے اپنی سیٹ، اپنی کرسی، وہ جو مہمان خصوصی ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کو وہ کرسی جو ہے وہ دے دیتے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھیں۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں یہاں کا رہنے والا ہوں، مجھے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جگہ مل جائے گی۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے اسے عزت کہتے ہیں، کسی کو عزت دینا، کسی کی تعظیم کرنا۔ تو وہ کس کو دیتے ہیں؟ مہمان خصوصی کو، خاص مہمان جو ہوتا ہے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو۔ تو اگر ہم اپنے کام کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، شام کو سوتے ہیں، جب بھی ہم جو بھی کام کرتے ہیں تو ہم جب خداوند کو یاد کرتے ہیں اس کام سے پہلے، تو ہم خدا کو عزت دیتے ہیں، پہلا درجہ ہم اس کو دیتے ہیں کہ اے خداوند تو ہمارا خدا ہے، یہ سارا کچھ دیا ہوا تیرا ہے، یہ عزت، جلال، دولت، شہرت، علم، یہ جو کچھ بھی ہے تیرا دیا ہوا ہے، اور میں سب سے پہلا جو آنر ہے، جو سب سے پہلی عزت ہے وہ میں تجھے دیتا ہوں۔ اور وہ ہم کیسے دیتے ہیں؟ یہ ہم دعا کے ذریعے دیتے ہیں۔ جب ہم اسے یاد کرتے ہیں، جب اس کے لوگ اکٹھے ہو کر کسی بات کی شکر گزاری کرتے ہیں، چاہے وہ گھر سے باہر جانے کی شکر گزاری ہے یا گھر کے اندر آنے کی شکر گزاری ہے، وہ گھر میں کھانے سے پہلے، کھانے پہ بیٹھ کے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا جو ہے وہ شکر گزاری ہے، یا بیڈ پہ جا کر سونے سے پہلے دعا جو کرنا ہوتی ہے وہ شکر گزاری ہے۔ تو ہم اگر ہر ایک چیز میں خداوند کو یاد کریں تو یہ ہے خداوند کی
عزت ہے. ہم خداوند کو عزت دیتے ہیں. خداوند دنیا کو پیدا کرنے والا ہے. اسے ہمارے ان چیزوں کی وہ انتظار میں نہیں رہتا، کیونکہ اس نے دنیا کو بنایا. لیکن یہ ہمارا یہ فرض ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں اچھی صحت دی ہے، اچھا علم دیا ہے، ہر ایک چیز دی ہے، ہماری جسم کو اس نے محفوظ رکھا ہے، اس نے ہمیں خدا کا روح دیا ہے، تو ہم اس کی تعریف کریں، اس کی شکر گزاری کریں. یہی خداوند کی تعظیم ہے. تو لکھا ہے جو اس کی تعظیم کر وہ تجھے سرفراز کرے گا. اور جب ہم یہ سب کرتے ہیں تو خداوند ہمیں سرفرازی دیتا ہے. وہ کس چیز میں سرفرازی ہے؟ ہر اس کام میں جو آپ کرتے ہیں، اور اس سے پہلے خداوند کو یاد کر کے آپ اس کی شکر گزاری کریں، اس کے آگے التجا کریں، اس سے دعا کریں، اس کو یاد ہی کر لیں کہ میں یہ کام خداوند کرنے لگا ہوں، تو اس میں برکت ڈالنا. اگر تیری مرضی ہے تو، اگر میری مرضی ہے تو اسے قبول کر، یا اس میں اور برکت ڈال. جب ہم یاد کر لیتے ہیں تو خدا ہمیں اس کام میں سرفراز کرتا ہے، کیونکہ ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں، اور اسے ہر اپنے کام کرنے سے پہلے یاد کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور حوالہ ہم دیکھتے ہیں. سیموئیل کی پہلی کتاب، پہلا سیموئیل، اس کا 2 باب اور اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، وہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا. یہ ایک شرطیہ فکرہ ہے، یہ ایک شرطیہ آیت ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا، اگر آپ یہ کام کریں گے تو اس کے بدلے میں یہ کام کروں گا. اگر ہم اس کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ اگر میرا ایک دوست مجھے بلاتا ہے، میں کہتا ہوں جی میں نے آپ کے پاس آنا ہے، تو آپ مجھے بٹیر کا گوشت کھلائیں گے، تو جب آپ آئیں گے تو میں آپ کو چکور کا گوشت کھلاؤں گا. تو یہ چیز ہے، یہ ادلا بدلا ہے. یہ جو پنجابی میں کہتے تھے یہ نیوندرا ہے، یہ بھاجی ہے، یہ ادلا بدلا ہے. یہ ایک شرطیہ آیت ہے، اور یہ بڑی زبردست آیت ہے کہ جب وہ لکھا ہے وہ جو میری عزت کرتے ہیں. خداوند کہتا ہے کہ جو میری عزت کرتا ہے میں اس کی عزت کروں گا. یعنی جو میری عزت نہیں کرتا میں پھر اس کی عزت نہیں کروں گا. اور یہ بہت زبردست ایک بات ہے. اور عزت اس کی یہ ہے کہ ہم جس حال میں بھی ہوں، ہم جو کام کرنے لگیں، ہم جو کلام کرنے لگیں، ہم جو منصوبہ بنانے لگیں، ہم کچھ بھی کرنے لگیں، سب سے پہلی عزت، سب سے پہلا آنر ہم خداوند کو دیں، اور اس کے ساتھ دعا میں وقت گزاریں، اس کے ساتھ ہم کلام ہوں، اسے بتائیں کہ میرا یہ پروگرام ہے خداوند، اس میں تو برکت ڈال، یا یہ مجھے بتا کہ کیا تو اس کام پہ راضی ہے، اس میں تیرا کیا منصوبہ ہے. اس کی تعظیم اس کا کلام ہے. جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں تو ایک حقیقی بات ہے کہ وہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھتی ہے. پھر جب ہم اس کو سوچیں گے، اور جب سوچیں گے تو پھر یہ ہمارے ذہن میں آئے گا کہ اس کو عمل میں لانے سے مجھے کیا برکت ملے گی، اور شیطانی کون سی باتیں ہیں جو مجھ سے دور چلی جائیں گی، اور اس کے بینیفٹس کیا ہیں جو میں حاصل کروں گا خداوند سے، اور وہ نیگیٹو باتیں کون سی ہیں جو اس کلام کو سیکھنے سے، اس پر عمل کرنے سے مجھ سے دور چلی جائیں گی، اور لوگ میری عزت کریں گے. جب ایک بندہ بڑی مثالیں دیکھتے ہیں، بڑے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو غلط کام کرتے تھے، مطلب کوئی منشیات میں ملوث تھا، کوئی کسی کام میں تھا، کوئی کسی کام میں تھا، لیکن جب انہوں نے توبہ کی
جب انہوں نے بپتسمہ لیا، جب انہوں نے خداوند کو وقت دینا شروع کیا، جب انہوں نے خدا کے لوگوں سے خدا کا کلام سیکھنا شروع کیا، تو ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ جب زندگیاں بدلیں تو ان کے حلیے بدلے۔ حلیوں میں کیا تھا؟ لمبے لمبے بال، پان کھانا، اور مختلف قسم کے جو ہے وہ لباس پہننے، اور ایسے لباس جو دیکھ کے بندہ کہے کہ یہ کوئی آوارہ شخص ہے، یہ کوئی بد معاش بندہ ہے۔ بڑی بڑی مونچھیں اور یہ اس طرح کے سٹائل جو تھے وہ ایک روحانی بندے کو زیب نہیں دیتے۔ تو انہوں نے اپنے حلیے تبدیل کیے، پھر انہوں نے خدا کے کلام کو سنا اور انہوں نے اس کی تعظیم کی اور خدا کی عزت کی، اس کی بات کو مانا۔ جب ہم باپ کی بات کو مانتے ہیں، جو ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں ہمارا باپ جو ہوتا ہے، ہم اس کی جب بات مانتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ پھر وہ ایسے بچے کو جو اس کی باتیں مانتا ہے، صلاح مشورے اسی سے کرتا ہے، اور بات اگر وہ کوئی فیصلہ کر لے، اس کی بات مانی جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے باپ کی بات مانتا ہے۔ تو سیم بالکل یہ بات وہی لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی جو خدا کی عزت کرتا ہے تو خدا بھی اس کی عزت کرتا ہے۔ یہ شرطیہ آیت ہے کہ میرا کام کرو گے، میری عزت کرو گے تو میں تمہاری کروں گا۔ تو خدا کی عزت کرنا یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں، ہم دعا میں وقت گزاریں، ہم آوارہ لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، ہم ہر وقت دعا کریں۔ اب ایک یہ بڑی بات ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی چلیں جی میں بیٹھا ہوا ہوں تو کیا کروں، کوئی موبائل پکڑ لیتا ہے، کوئی فیس بک کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، کوئی ٹک ٹاک کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، کوئی کچھ کام کرتا ہے، کوئی اگر یہ چیزیں ان کے پاس اویلیبل نہیں تو وہ لوڈو کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ اور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہمارے لیے دعا کا کوئی وقت طے نہیں۔ کلام میں لکھا ہوا ہے بلا ناغہ دعا کرو۔ جب آپ بلا ناغہ دعا کریں گے تو یہ جو ہماری سانس ہے نا، یہ ہماری جو شہر ہے، اس میں ایک سانس آتا ہے، ایک جاتا ہے، اس میں بریک نہیں لگتی۔ جس دن بریک لگی وہ ہمارا آخری دن ہوگا۔ جب سانس نہیں آئے گا تو وہ ہمارا آخری دن ہوگا۔ اس وقت خداوند ہماری روح جو ہے اس کو نکال لے گا اور پھر یہ مردہ بدن بن جائے گا۔ تو بلا ناغہ دعا کا مطلب ہے تسلسل، ٹک 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 ٹک، جیسے ایسی آواز آتی ہے نا گھڑی کی، تو وہ بلا ناغہ چلتی ہے، ٹک ٹک۔ جس دن اس کا جو پیچھے جو سیل ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے تو گھڑی رک جاتی ہے۔ سیم بالکل ہمارا وقت طے ہے اور ہم اس گھڑی کی مانند ہیں۔ جب تک یہ سانسیں چلتی ہیں تو زندگی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ جس دن وہ سیل ختم ہو جاتا ہے تو یہ زندگی، وہ سیل جب ختم ہو جاتا ہے تو ٹائم پیس رک جاتا ہے۔ تو اسی طرح جس دن خداوند کی طرف سے یہ سانسیں رک گئیں، اس دن یہ زندگی ہماری ختم ہو جائے گی۔ تو وہ جو بلا ناغہ دعا ہے، وہ گھڑی کی جو چھوٹی سوئی وال کلاک، بڑا جو گھڑیال ہوتا ہے یا جو وال کلاک ہوتا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ ڈیجیٹل گھڑی جو وہ تو آواز ہی نہیں دیتی، آپ کبھی اس کی آواز کو سنیں، وہ ٹک 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 ایسے وہ کرے گا، ہر سیکنڈ کے ساتھ اس کی آواز آئے گی۔ تو خدا ہمارے سانسوں کے ہر سیکنڈ کے ساتھ ہم سے اپنی تعظیم چاہتا ہے، اور بجائے ٹک ٹاک دیکھنے کے، بجائے فیس بک کو دیکھنے کے، یوٹیوب کو دیکھنے کے، لوڈو کھیلنے کے، بیٹھ کے گپیں لگانے کے، اور یہ سوچنے کے، بڑے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو کہتے ہیں جی کیا کریں جی، فارغ ہیں،
کیا کریں, ہم فارغ ہیں, ٹھیک ہے, ان کے جو بھی جہاں سے بھی گزر بسر ہوتا ہے, لیکن وہ اس بات سے تنگ ہیں کہ ہم کریں کیا, ہمارے ساتھ کوئی بات کرنے والا نہیں, ہمارے ساتھ کوئی بیٹھنے والا نہیں. تو وہ ویسے ٹک ٹکی لگا کہ میں ایسے لڑکوں کو, نوجوانوں کو, بچوں کو جانتا ہوں جو رات کو سونے لگتے ہیں, نیند نہیں آتی تو وہ ٹک ٹکی باندھ کے اپنے چھت کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. اور پاس کوئی کہے کہ جی کیا دیکھ رہے ہو, تو وہ یہی کہیں گے جی کچھ بھی نہیں, بس نیند نہیں آ رہی. تو ایسے لوگوں کو جن کو نیند نہیں آتی, انہیں چاہیے کہ وہ خداوند کا شکر ادا کریں اپنی اس زندگی کے لیے. صرف اتنا تو وہ دیکھیں کہ خداوند جو نیند ہے, آپ کسی میڈیکل ڈاکٹر کے پاس جائیں, نیند کا آنا ایک سکون ہے. جب وہ نیند نہیں آتی تو بندے کو سکون نہیں زندگی میں. جب نیند آتی ہے وہ کافی دیر سوتا ہے تو وہ سکون میں ہوتا ہے. تو اگر سکون نہیں آ رہا, نیند نہیں آ رہی, آپ بیڈ پہ لیٹ کے آنکھوں کو کھول کے چھت کی طرف نہ دیکھیں, آپ آنکھیں بند کر کے خداوند کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں. جیسے آپ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے آپ کا موبائل, ایسے کنیکٹڈ ہوں, اور آنکھیں بند کر کے صرف اتنا ہی کہیں کہ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے یہ زندگی دی ہے. خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں اپنے ماں باپ کے لیے. خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں اپنی پڑھائی کے لیے جو تو نے مجھے کروائی. میں تیرا شکر کرتا ہوں اپنے بزنس کے لیے. آپ ایک تار باندھ دیں اپنے سانس کے ساتھ, آپ شکر گزاری کریں. ٹک 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 جو گھڑی کی جیسے گھڑیال ہوتا ہے, آپ شکر گزاری کرنا شروع کریں. آپ دیکھیں آپ کی کتنی لمبی دعا ہوگی. اگر یہ بھی نہیں آتا, آپ کو اپنے متعلق شکر گزاری خدا سے کرنا نہیں آتی, تو پھر خداوند کی سکھائی ہوئی دعا, یعنی اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, اس کو کہنا شروع کریں, کیونکہ وہ ایک مکمل دعا ہے جسے کسی عام شخص نے نہیں, ہمارے استاد عظیم یسوع مسیح ناصری نے ہمیں سکھایا. اور ایویں نہیں سکھایا کیونکہ شاگردوں کو ضرورت تھی کہ ہم کیسے دعا کریں, وہ آن ریکویسٹ بتایا خدا, کیونکہ یسوع مسیح نے جیسے دوسرے حکم دے سکتے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ اے استاد ہمیں دعا کرنا سکھا. تو یسوع مسیح نے انہیں سکھایا. ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, تو ہم اگر وہی دعا جو خدا کی دعا ہے, جسے دعائے ربانی ہم کہتے ہیں, جو دعائے عظیم ہے, ہم اس کو ہی کہنا شروع کر دیں. اگر ہمیں کوئی دعا نہیں آتی, ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں, ہماری الفاظ جڑتے ہی نہیں, دعا کیسے کی جاتی ہے, تو ہمیں یہ تو سب کو آتا ہے. تو اے ہمارے باپ جو ہے وہ ہم دعا کرنا شروع کر دیں تو پڑھیں, ایک بار پڑھیں, اس کو دوسری بار پڑھیں, اس کا کوئی گناہ نہیں, یہ کوئی ورد نہیں. آپ اس کی تعظیم, اس میں روٹی کا ذکر بھی ہے, اس میں گناہوں کا ذکر بھی ہے, اس سے باز رہنے کا, اس میں قرض دار کا بھی ذکر بھی ہے, اس میں خداوند کی تعظیم بھی ہے. وہ ایک مکمل جامع ایک دعا ایسی ہے جو ہر ایک چیز کو کور کرتی ہے. میں ایک اور کوئی مکمل ویڈیو بناؤں گا دعائے ربانی پہ, پھر ہم سیکھیں گے کہ دعائے ربانی اے ہمارے باپ لفظ سے لے کے آخر تک جو ہے اس کے کیا ایک ایک لفظ کے کیا معنی ہیں. تو خداوند کی تعظیم یہ ہے کہ ہم اس کو وقت دیں, ہم دعا کریں, ہم بائبل کو پڑھیں, اور جتنا وقت ہو سکے اس کو دیں. یہی اس کی تعظیم ہے. اور یہ جیسے ہم نے پڑھ لیے مثال میں سے, جیسے ہم نے غزل و غزلات میں سے دیکھا, جیسے ہم نے پہلا سیمول کی کتاب میں سے دیکھا کہ خداوند ہم سے اپنی تعظیم کروانا چاہتا ہے. ایک گیت ہے کہ ہونٹاں دا پھل شکر دا ہدیہ یسوع ساتھوں چند آئے. تو یسوع مسیح اور خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم پرستش کریں. ہونٹاں دا پھل شکر دا ہدیہ, وہ اور کچھ نہیں چاہتا, وہ کہتا ہے ہم اس کی شکر گزاری کریں. یسوع میتھوں چند آئے, وہ یسوع ہم سے یہی چاہتا ہے, اور یہی اس کی تعظیم ہے. جو تعظیم ہم اپنے بڑے بھائی کو, اپنے باپ کو, اپنی ماں کو صبح کے وقت اٹھتے دے سکتے ہیں, ہم وہی تعظیم خداوند یسوع کو دے سکتے ہیں, خداوند کو دے سکتے ہیں, اور وہ ہمیں برکت دے گا, اور وہ ہماری عزت بڑھائے گا. کیونکہ جیسے لکھا ہوا ہے کہ جو میری تعظیم کرتا ہے میں اس کی
تعظیم کروں گا۔ خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت دے، اور خداوند ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم اس کے کلام کو پڑھ سکیں، اس کے ساتھ وقت گزار سکیں، ہم اس کے ساتھ دعا جو ہے اس میں وقت گزار سکیں۔ خداوند ہمارا اپنا فضل ہم پر کرے اور ہمیں یہ ساری چیزیں سکھائے، اور ہم اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے والے بن سکیں۔ آج کا کلام ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔